बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने दो शेयर करनी हैं। साकिब निसार की आखिरकार बारी आ गई है, इस पर तफसील से बात करते हैं। और अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि भाई मैं तो इस्टेब्लिशमेंट का वज़ीर आला हूँ, पीटीआई वालों का क्या एहसान है मुझ पे, मुझे तो इस्टेब्लिशमेंट ने बिठाया हुआ है, जाओ अपना काम करो। ये इस पर भी बात करेंगे, बहुत बम्बास्टिक स्टोरी है भाई। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ घंटी का निशान बना हो उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मेरा व्हाट्सअप चैनल भी फॉलो कीजिए। साथ ही वाटर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम और आपके ताउन से आप प्यासों की प्यास बुझाने का सिलसिला जारी रहें। मैं एम वेरी सॉरी, ख़बरें बहुत ज़्यादा हैं, 2 दिन नहीं आ सकी वीडियो, मैं फील्ड में गया हुआ था, इस वजह से जनाब ये बहुत ज़बरदस्त बम्बास्टिक ख़बरें, मेरे पास ब्रेकिंग न्यूज़ टाइप की ख़बरें जमा हैं और वो मैं अब वीडियो दर वीडियो ला के इंशाअल्लाह आज ही मैं ये सारी ख़बरें आप तक जो है ना पहुँचाऊँगा। लेकिन सबसे पहले इन ख़बरों पर भी आने से पहले एक दुख की ख़बर है यार। हमारे 12 जवान शहीद हो गए, बन्नू में उनकी नमाज जनाजा थी। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल साहब भी गए, वज़ीर आज़म साहब भी गए। ठीक है, हम दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ हमारी पाक अफवाज जंग लड़ रही हैं। लेकिन बहुत ही अफसोस का मकाम है कि वहाँ पर पीटीआई का कोई शरीक नहीं हुआ, वज़ीर आला शरीक नहीं हुआ, पीटीआई के बाकी अहदेदार शरीक नहीं हुए। भाई ये कौम के हीरो हैं यार, ये कौम के हीरो हैं। इनको किसी वजह से नहीं, सियासत की वजह से नहीं। आप यकीन करें, मैं आपको कहता हूँ, मैं जर्नलों पे तनकीद करता हूँ, मैं आर्मी चीफ तक पर तनकीद करता हूँ। सबको पता है क्यों करता हूँ, ठीक हो गया ना, सबको पता है। चाहे वो पिछले हों, ये हों, उनसे पिछले हों, मैं कोई घबराता नहीं हूँ। सियासत पर अगर वो मुलव्वस होते हैं मैं तनकीद करता हूँ, लेकिन ये हमारा फ़ख्र है, ये हमारा तुर्रा इम्तियाज़ हैं, ये हमारे माथे का झूमर हैं। अगर ये जवान ना हो, आप यकीन करें आपका सोमालिया, शाम, पता नहीं किस किस की, मैं लीबिया किस किस की मिसाल दूँ, उस वाला हशर हो जाएगा। अगर ये पाक आर्मी के जवान ना हो, अगर ये पाक आर्मी ना हो, पाक अफवाज ना हो, जिस तरीके से मैं देख रहा था कि मेजर अदनान साहब शहीद हुए, ये अभी चंद रोज़ पहले की बात है, पिंडी में उनका जनाजा था, सब गए। तो अब मैं उनकी वालदा का ना इंटरव्यू देख रहा था यार, यकीन करें मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आप यकीन करें, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मतलब ये तो कोई माफाउकुल फितरत कोई हौसला लगता है भाई, ये तो कोई ऐसा मेटाफिजिकल हौसला लगता है, ये हौसला तो आम हौसला हो ही नहीं सकता। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार ज़फ़र नकवी, जब तक ऐसी माएँ मौजूद हैं जो मेजर अदनान शहीद की माँ जैसी, पाकिस्तान को एक मोदी नहीं 100 मोदी आ जाएं या इसराइल या कोई भी आ जाए, दांत खट्टे करके रख देंगे पाकिस्तान को। यकीन करें कि आज तक नहीं आ सकती जब तक ऐसी माएँ हैं। ऐसी माँओं को भी सलाम, ऐसी माँओं के बेटों को भी सलाम, यकीन कीजिए दोनों हाथों से सलाम। ये इस तरह की, आपने उनके जनाजे में शिरकत नहीं की भाई। आपको हज़ार इख्तलाफ हो सकते हैं जर्नलों से, आपको हज़ार इख्तलाफ हो सकते हैं फील्ड मार्शल से, किसी और से, लेकिन ये तो अपना कौम का फ़ख्र है, इसमें हद हो गई है। आ जाइए साकिब निसार की। साकिब निसार की एक ऑडियो आई थी, आपको याद है? ठीक है, उस ऑडियो में ये कहा गया था कि भाई वो कोई दूसरा बंदा भी उधर से बोल रहा था, वो अननोन। साकिब निसार कहता है कि जी हमें कहा गया, ये उस वक़्त की बहुत पुरानी ऑडियो, और ये हमें कहा गया था कि ये जो है ना, यहाँ नवाज़ शरीफ को नाअहल करना है, सज़ा देनी है और फिर इमरान ख़ान को लाना है। बदकिस्मती से यहाँ पर सारे फ़ैसले इस्टेब्लिशमेंट करती है, इदारे करते हैं, ठीक हो गया, उन्होंने कहा था। और फिर दूसरा बंदा, वो उन्होंने कहा कि इनको सज़ा देनी है और बेटी को भी सज़ा देनी है। तो दूसरे बंदे ने कहा कि बेटी को सज़ा तो फिर मुनासिब नहीं है। तो साकिब निसार भी कहता है कि हाँ मैं आपसे इत्तफ़ाक़ करता हूँ, ठीक है, लेकिन बस ये कहा गया, क्या किया जा सकता है, चलो देखते हैं। फिर वो देखा दुनिया ने कि नवाज़ शरीफ को भी सज़ा हुई, फिर वो बेटी को भी सज़ा हुई, दामाद को भी सज़ा हुई।
سب کو سزا ہو گئی، اور اس سزا کو جس طریقے سے پھر اڑا کے رکھ دیا گیا عدالتوں میں اس کے بعد، لیکن وہ ان کا کام چل گیا تھا اس وقت۔ اسی طریقے سے گلگت بلتستان کے چیف جج نے یہاں آ کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں گواہی دی کہ ثاقب نثار نے وہاں کیا کہا تھا، ٹھیک ہے نا، جب وہ گلگت میں چھٹیوں پر گئے تھے۔ اطہر من اللہ صاحب ماشاء اللہ انہوں نے پھر وہ حشر کیا اس چیف جج کا، جو اپنے آپ کو بڑا ایماندار اور آج کل بڑا ہیرو بن رہے ہیں۔ بھائی آپ ہیرو ضرور بنیں، لیکن آپ نے کیا کیا اس کا بھی ذرا جواب دینا ہوگا۔ پھر یہ اطہر من اللہ صاحب نے یہ آڈیو کیس لگایا اور وہ فیصلہ محفوظ کیا، اور وہ محفوظ ہی رہ گیا۔ پھر وہ اس کے بعد سپریم کورٹ میں چلے گئے۔ اب وہ آڈیو کیس کا آج کیس لگ گیا ہے جسٹس اعظم خان صاحب کی سربراہی میں، ٹھیک ہو گیا۔ جسٹس اعظم خان صاحب وہ سن رہے ہیں ثاقب نثار کی یہی آڈیو لیک کیس۔ 3 سال ہو گئے ہیں یہ آڈیو لیک۔ اب 3 سال کے بعد اس آڈیو لیک کا دوبارہ کیس لگنا، کچھ تو آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی نا کہ جو ثاقب نثار ہیں، ثاقب نثار صاحب، جن کو میں ثاقب ناصور کہتا ہوں کیونکہ انہوں نے جو پاکستان کی جڑیں کاٹی ہیں نا، ثاقب ناصور نے ان کا۔ اب ایک بات ہے، مجھے نہیں پتا اس کیس کا کیا بننا ہے، اس میں یہی لگ رہا ہے اس کے خلاف گھیرا تنگ ہو رہا ہے، لیکن مجھے اب بھی خدشہ ہے کہ کیا ہونا ہے اس کیس کا، کیونکہ ثاقب ناصور نے جو کچھ کیا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ کیا، ٹھیک ہے نا، اور اسٹیبلشمنٹ پرانی ہو یا نہیں ہو یا جو بھی ہو، وہ اپنے موروں کو اس طرح سے ڈسکریج نہیں کرتی، اس طرح سے ڈیمیج نہیں کرتی۔ اگر ڈیمیج ہو گئے تو پھر کل کو ان کا مورا کوئی نہیں بنے گا، وہ کہے گا بھئی یار دیکھو نا اس وقت ہم نے ان کے کہنے پہ کیا تھا۔ تو اس میں آپ اے آر وائی کی مثال دیکھ لیں، آپ باقی بہت سارے لوگوں کی مثال دیکھ لیں، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ کیا کیا۔ اسی اے آر وائی نے اسی آڈیو لیک کا کس طریقے سے کہا تھا کہ یہ فیک ہے۔ اب دوبارہ اے آر وائی کو کہو کہ ہمت کرو نا وہ چلاؤ کہ یہ فیک ہے، آپ ہمت کرو۔ وہی اے آر وائی پھر اسٹیبلشمنٹ کے بوٹ چاٹنے لگی، اور اس وجہ سے یہی صورتحال ہے۔ اس وقت بھی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ کیا تھا، دوبارہ انہوں نے ان کے ساتھ وہ ایکا کر لیا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ کس طرح سے سلمان اقبال صاحب میچ میں پپیاں اور جفیاں پہنتے ہوئے لگاتے ہوئے آپ جو ہے نا وہ پکڑے گئے۔ تو پھر اس کے بعد آپ نے بہت ساری چیزیں وہ کی۔ تو خیر اب وہ اس کے بعد دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے اس آڈیو لیک کا۔ تو وہ پھر اس میں آج اس کی سماعت ہے، دیکھتے ہیں کیس کیسے آگے چلتا ہے، یہ فوراً ہی پتہ چل جائے گا۔ اب میں حیران ہوں اطہر من اللہ صاحب پہ کہ انہوں نے جناب وہ گلگت کے چیف جج آئے، ایک جسٹس آ کے ثاقب ناصور کے خلاف گواہی دے رہا ہے، ان کو اتنا ڈسکریج کیا، یقین کیجیے اطہر من اللہ صاحب نے اتنی بے عزتی کر دی ان کی کہ وہ کیس ہی پتہ نہیں ادھر ہی ہوا میں اڑ گیا، پتہ نہیں اس کیس کا کیا بنا۔ اور انہوں نے تکلیف نہیں کی کہ یار آپ ثاقب نثار کو بلا تو لیں کم از کم۔ تو میں اس قسم کے، میں تو بھائی اسٹیبلشمنٹ کا وزیر اعلیٰ ہوں، میں کوئی تمہاری وجہ سے بنا ہوں، ٹھیک ہے نا، اپنا کام کرو۔ یہ کیا ہے، یہ کہیں پی ٹی آئی کے مہر شرافت، انہوں نے ایک خبر دی، اور اس خبر کے بعد تصدیق در تصدیق ہوتی گئی پی ٹی آئی کے مختلف اکاؤنٹ سے اور مختلف رہنماؤں سے، ٹھیک ہو گیا نا۔ خبر یہ تھی، مہر شرافت کہہ رہے ہیں، مہر شرافت علی، یہ وہی ہیں جن کا تیا پانچا کیا، ننگی گالیاں ماں بہن کی دی تھی علی امین گنڈپور نے بھی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ کم ظرفی اور غداری کی تصویر لوٹا ہونے جا رہا ہے۔ آج پارلیمانی کمیٹی میں گالی ولی سرکار نے کھل کر اپنا گھٹیا اور مکروہ چہرہ خود ہی بے نقاب کر دیا۔ بیرسٹر گوہر اسپیکر کے پی اسمبلی اور دیگر کے سامنے کہا کہ مجھ پر آپ پی ٹی آئی والے احسان مت جتلاؤ، میں تمہاری وجہ سے نہیں، اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے وزیر اعلیٰ ہوں۔ اسٹیبلشمنٹ کے پاس 22 لوگوں کے ایفیڈیوٹ موجود ہیں،
وہ چاہتے تو ایک دن میں میری حکومت گرا سکتے تھے، لیکن میں ان کی مجبوری ہوں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے فاٹا اور افغانستان سے متعلق کوئی معاہدے کرنے ہیں۔ پختونخوا کے مینڈیٹ سے غداری، خان صاحب کو دھوکہ، یہی وجہ ہے کہ یہ ملاقات کرنے اڈیالہ نہیں جاتا، کیونکہ خان صاحب کو اس کی حقیقت معلوم ہو چکی ہے۔ پختونخوا کے عوام پر ظلم کے آپریشن مسلط کرنے میں یہ بندہ پیش ہے اور اسی آسرے پر اپنی نوکری بچا رہا ہے۔ اب آپ نے دیکھا یہ پی ٹی آئی والے علی امین گنڈاپور کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ جناب بیرسٹر گوہر نے بھی کہا کہ ہماری تو پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ 1 ستمبر کو ہوئی تھی، پارلیمنٹیرینز کے اصرار پر علی امین گنڈاپور کو بلایا گیا تھا، ادھر کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، علی امین گنڈاپور نے کوئی ایسا نہیں۔ اچھا، بڑے مزے کی بات ہے، علی امین گنڈاپور، بیرسٹر سیف، ایک اور ان کے ترجمان ہیں، وہ خود کہہ رہے ہیں کوئی آپریشن نہیں ہو رہا، اور خان صاحب بار بار ٹویٹ کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپریشن تو ہو رہا ہے، آپ آپریشن کو روکو۔ یہ وقت ٹوٹل رہ گئی ہے۔ اب اگر علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا وزیر اعلیٰ ہوں، تو انہوں نے کون سا جھوٹ بولا ہے؟ انہوں نے سچ ہی تو کہا ہے کہ وہ ہے تو اسٹیبلشمنٹ کا وزیر اعلیٰ۔ بھائی اسٹیبلشمنٹ کے بہت سارے کام پٹھے ہیں نا، اب پہلے بھی تھے، اب بھی ہیں پٹھے، اور ان میں سے ایک پٹھا کام یہ بھی ہے کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ نے وہاں پہ وزیر اعلیٰ بٹھایا ہے جو کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ ریاست پر میں تھو کرتا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا، یہ کھڑے ہو کے کہتا ہے علی امین، تھو 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 کئی دفعہ انہوں نے کیا۔ یہ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ میں یہ ریاست کے بارے میں اس طرح کے وہ الفاظ استعمال کرتا ہے، ان کو کوئی پھر بھی نہیں پکڑتا۔ ہم ہر روز دیکھتے ہیں یہ شراب والے کیس میں، یہ فلاں کیس میں اس کی وہ ہوئی ہوتے ہیں، وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہوتے ہیں، کسی نے اسے جا کے پکڑا، کسی نے پولیس کو ایف آئی اے کوئی اس طرح کی چیز، باقی کوئی لوگ نیب یہ وہ جاتے ہیں اور کوئی ان کو کوئی بال بیکا کرتے ہیں، یہاں پہ وہ اسلام آباد آتے رہتے ہیں میٹنگز اٹینڈ کرنے کے لیے، کسی نے ان کو پکڑا، وہ عدالت میں آتے نہیں ہیں، وہ مسلسل اشتہاری قرار دیے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی جو ہے نا اس کو کوئی نہیں پکڑ، تو اسٹیبلشمنٹ کا وزیر اعلیٰ ہے۔ اگر ایسے کوئی اور کرتا تو اس طرح سے ممکن تھا کہ وہ ہو سکے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی اس طرح سے نہیں کہ وہ ممکن ہوتا۔ تو اور بہت سارے پوٹھے کام ہیں، چاہے وہ ثاقب نثار ہوں، چاہے وہ علی امین گنڈاپور ہوں، چاہے کوئی اور صورتحال ہو۔ اسی طریقے سے ہم نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا کہ پرانی اسٹیبلشمنٹ نے احسان اللہ احسان کو گرفتار کیا، ایجنسیوں نے، وہی احسان اللہ احسان جو پاکستان میں 100 دھماکوں کا اعلان کر چکا اور ذمہ داری قبول کر چکا ہے۔ سب سے بڑی بات، جو ہمارے وہاں بچے شہید ہوئے تھے اے پی ایس میں، اس کی ذمہ داری بھی قبول کر چکا، تو کس طرح سے پھر احسان اللہ احسان کو پچھلے دروازے سے چھوڑ دیا گیا؟ تو بھائی کام ہیں بہت سارے پوٹھے، یہ بات نہیں ہے کہ علی امین نے اگر کہہ دیا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا وزیر اعلیٰ ہے تو اس نے کون سا جھوٹ بولا ہے؟ وہ پکا اسٹیبلشمنٹ کا وزیر اعلیٰ ہے، اس پر قتل کی کیسز ہیں، 9 مئی کے کیسز ہیں، دہشت گردی کے کیسز ہیں، وہ پھر بھی وزیر اعلیٰ بن کے بیٹھا ہے، تو اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد کے بغیر وہ بیٹھ سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ علی امین گنڈاپور نے سچ بولا ہے بھائی، وہ اسٹیبلشمنٹ کا وزیر اعلیٰ ہے، اسے کیا، اور ایفیڈیوٹ بھی واقعی جمع ہیں، 22 لوگوں کے نہیں، زیادہ لوگوں کے ایفیڈیوٹ جمع ہیں، اور اس نے چون چرا زیادہ کرنے کی کوشش کی، اور اسی وجہ سے تو خان صاحب کہتے رہے بجٹ منظور نہیں ہوگا، اور علی امین نے کہا کہ اگر بجٹ منظور نہیں ہوگا تو ہماری ایسی تیسی ہو جائے گی 2 دن کے اندر۔ اس نے سب منسٹرز کو اور پوری اپنی اسمبلی کو جمع کر کے کہا اپنے لوگوں کو کہ بھائی بجٹ فوراً منظور کرو، کھانا پینا ہے تو منظور۔ ایسے کھانے پینے کی وارداتیں ہیں نا میرے پاس، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، یہ میں سناؤں گا، یہ ساری کی ساری ان کی وارداتیں۔ تو اگر اتنا کھلا کھانا پینا وہاں جاری ہے، کھانا پینا پلانا، تو اسی وجہ سے جاری ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔